अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, मैं यूट्यूब चैनल बोर रोमांटिक नावल में आपके लिए लाई हूँ रखेल सीज़न 2। बहुत ही इमोशनल, हार्ट टचिंग, हवेली बेस, किडनैपिंग बेस, यूनिवर्सिटी बेस, बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए जी। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आज की वीडियो की जानिब देखते हैं कि आज क्या है इसमें हो जाएगा। अजलान हरम के साथ क्या करने जा रहा है। आप यहाँ क्या कर रही हैं। शाहवेज़ मारिया को अपने कमरे में देखता हुआ बोला, अम्मी मुझसे तुम्हारे रिश्ते की बात कर रही हैं, तो मैंने सोचा तुम्हें आगाह कर दूं और याद दहानी भी करा दूं। मारिया स्पार्ट अंदाज में बोली, कैसी याद दहानी। शाहवेज़ बेजारी से बोला, तुम भूल रही हो उस दिन अम्मी को मैं घर जल्दी लेकर आई थी, अपनी तबीयत का बहाना बनाकर, ताकि मेहर जाल में फंस जाए। मारिया अब रूज का कर बोली। तो शाहवेज़ न चाहते हुए बोला, तो ये तुम सादिया से शादी करोगे, याद है या फिर याद करवाऊं। मारिया दांत पीसती हुई बोली, ठीक है, मैं अम्मी से बात कर लूँगा। शाहवेज़ ने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा, बात नहीं करनी, कायल करना है उन्हें। मारिया जोर से देकर बोली, अम्मी अच्छा यार कह तो दिया है, पीछे क्यों पड़ गई हैं। अभी ऑफिस से आया हूँ, शाहवेज़ उकता कर बोला। मारिया इस बात में सर हिलाती चली गई हूँ, इस सादिया से करूँगा शादी। शाहवेज़ हंकार भरता हुआ कोट बटन खोलने लगा था। शाह हवेली आया तो अंदर चहल पहल सुनाई दे रही थी। चेहरे पर सदा की उकताहट सजाए शाह ने एक नज़र सर पर डाली। भाई आप भी आए ना। शहरयार ने हाँक लगाई। मैं थका हुआ हूँ, आराम करना चाहता हूँ। शाह सहूलत से इनकार करता चलने लगा। शहरयार लापींचे शाह को देखने लगा। शाह सांस खारिज करता दरवाज़ा ला करने लगा। महर की खुशबू उसे आज भी उस कमरे में महसूस होती थी। इस कमरे में गुजारे हसीन पल शाह को याद आने लगते थे। शाह ने सर झटका और टाई की नाट ढीली करने लगा। कपड़े निकालने की गर्ज से कब बोर्ड खोली और फिर नज़र सामने पड़ी तो शाह अपने बच्चों को सारा सामान बेड पर बिखेर दिया और शाह एक एक चीज़ को हाथ में पकड़ कर देखने लगा। कितने अरमान, कितनी ख्वाहिशें थी, लेकिन सब कुछ बदल गया। अश्क टूट कर नीचे गिर रहे थे, अब अश्कों संग इसके अरमान भी बह रहे थे। शाह ने आंसू तर चेहरा ऊपर उठाया और ज़िंदगी से तो लोग बेएतबार होते हैं, लोग कब धोखा दे जाएं कोई बता नहीं सकता। शाह आंखें बंद करता कर्ब से बोला, न जाने क्यों ज़िंदगी बार बार एक ही जगह पर चोट देती है। शाह मुझे आदी बनाना चाहती हैं। शाह मुस्तफ़ा कमाल को दर्द सहने का हुनर सिखा रही है। शाह ने आंखें खोल दी। कमरा हमेशा की मानिंद वीरान था। आज भी वो तन्हा ही था। शायद उसके मुकद्दर में तन्हाई ही लिखी थी। खिड़की से पटवा की तेज़ हवा के झोंके कमरे में दाखिल हो रहे थे और मेज़ पर पड़ी किताब के सफ़े उलटते जा रहे थे। उसके हमरा पड़ी मोमबत्ती बुझ चुकी थी, उजाले ख़त्म हो गए थे। कुछ बचा था तो सिर्फ तारीकी, स्याह गहरी तारीकी। शाह ने सारा सामान उठाया और वापस अलमारी में रख दिया। कमरे निकालकर वॉशरूम का रुख किया और फिर कपड़े चेंज करने लगा। वॉशरूम की जानिब बढ़कर जैसे ही कपड़े चेंज कर वो वापस आया और बेड पर नीम दराज होकर लेट गया। आफिया कहाँ है। बुरहान कमरे से बाहर निकलता वो बोला, अपनी अम्मी की तरफ गई है, मुझे नहीं बताया, वो तो ड्राइवर बता रहा था। वो हफ्की से बोली, अजीब इंसान है, बिना बताए ही चली गई। उसकी अम्मी को फ़ोन करके सुनानी थी आपने। बुरहान तेवरी चढ़ाकर बोला, अब मैं उनसे झगड़ती अच्छी लगती हूँ भला। मुतहैयर सी बोली, छोड़े आप, मैं पूछ लेता हूँ। बुरहान सर झटकता हुआ वापस कमरे में आ गया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। बुरहान फ़ोन कान से लगाकर खड़े था। वालेकुम अस्सलाम। स्पीकर से आवाज़ उभरी थी, आंटी ज़रा आफिया से पूछें ये कौन सा तरीका है वहाँ से जाने का। ना किसी को बताया, ना किसी से पूछा। बुरहान बरहमी से बोला, यही तरीका है बेटा, होता है बेटा, और आफिया वापस नहीं आएगी। बेहतर होगा कि आप तलाक के पेपर्स भेज देना, कहकर उन्हें खटाक से फ़ोन बंद कर दिया। बुरहान को अपनी समातों पर शुबा हो रहा था। वो हक्का बक्का सा फ़ोन इनको देखने लगा जो बंद हो चुका था। यह अचानक इनको तलाक कैसे याद आ गई। और फिर बुरहान दाढ़ी खुजाता हुआ सोचने लगा, खैर अच्छी बात है, जान छूट जाएगी मेरी इस जाहिल से। बुरहान हकारत से बोला, ठीक है, इसी में मेरी आफियत है। मैं दुनिया की नज़रों में बुरा नहीं बनूंगा और ख़ानदान के लोग भी मुझ पर बात नहीं करेंगे। महर ने खुद को एक वसी और अरीज मैदान में पाया। आसपास जवान मर्द और औरतें दिखाई दे रहे थे। चंद लम्हों बाद महर का नाम पुकारा जाने लगा। सामने तराजू पड़ा था जिसमें एक पलड़े में नेकियां और दूसरे पलड़े में बुराइयां रखी जा रही थीं। वो महर तशवीश से तराजू को देखने लगी। क्या इसकी बुराइयों का पलड़ा भारी होगा या नेकियों का। गुनाह तो बहुत किए हैं मैंने, झूठ कितने
کتنی بار بولا، کوئی حساب ہی نہیں۔ مہر نم آنکھوں سے ترازو کو دیکھنے لگی جہاں برائیوں کا پلڑا بھاری ہو رہا تھا، اور مہر کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اگر 3 نیکیاں مل جائیں تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو سکتا ہے۔ مہر یہ سنتے ہی چہرہ موڑ کر لوگوں کی بھیڑ کو دیکھنے لگی۔ میدان حشر میں 3 نیکیاں کون دے سکتا ہے اسے؟ مہر اپنے والدہ کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی تھی۔ بالآخر وہ اسے دکھائی دے گی، اور امی مجھے 3 نیکیاں چاہیے، آپ مجھے دیں گی نا؟ مہر آنسو بہاتی بھی بول رہی تھی، میں کیسے دے دوں تمہیں، میرے پاس تو خود نیکیاں نہیں ہیں، میں اپنی نیکیاں کم رہ جائیں گی، اور پھر جاؤ بھی میں نہیں دے رہی۔ وہ مہر کو پرے کرتی ہوئی بولی، اور مہر ششدر سی انہیں دیکھنے لگی۔ کیا یہ اس کی ماں تھی؟ روز محشر کوئی کسی کا نہ ہوگا، اور مہر کو عملی نمونہ بھی مل گیا۔ سب کو اپنی اپنی فکر لاحق تھی، کسی کو 1 نیکی چاہیے تو کسی کو 10۔ لینے پر سب راضی تھے، لیکن دینے پر کوئی بھی نہیں۔ مہر نے ان انجان لوگوں سے بھی پوچھا، لیکن مایوسی کا سامنا ہوا۔ کاش مجھے واپس دنیا میں بھیج دیا جائے، میں اچھے کام کر سکوں تاکہ مجھے نجات مل سکے۔ مہر حسرت سے بولی، لیکن وقت نکل چکا تھا، اب اور گیا، وقت واپس نہیں آتا۔ جب وقت تھا تب وہ سنبھلنے نہیں اور واپس جانا چاہتے ہیں تو مہر چلتی جا رہی تھی، جب اس کی نظر کچھ لوگوں پر پڑی جن کے منہ پر چیرے جا رہے تھے، اور خوف کے مارے مہر کانپنے لگی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو جھوٹ بولتے تھے، اور ان کی چیخ و پکار اتنی ہیبت ناک تھی کہ مہر نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا، اور آنسوں میں روانی آ گئی تھی۔ دل کانپنے لگا تھا، اور جب اس کا وقت آئے گا تب وہ کیا کرے گی؟ اور کاش وہ مجھے واپس بھیج دے، اور میں اپنی ساری غلطیاں سدھار لوں، سارے گناہوں کا ازالہ کر لوں۔ مہر زمین پر بیٹھی سسک رہی تھی۔ پلیز مجھے واپس بھیج دیں، پلیز۔ مہر کا جسم پسینے میں شرابور تھا، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، اور کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، اور مہر کی آنکھیں بند کیے بول رہی تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، اور مہر لمبے لمبے سانس لے رہی تھی، اور دل کی دھڑکنیں معمول سے تیز ہو گئی تھی۔ خوف اس پر سرایت کر گیا تھا۔ وہ دائیں بائیں دیکھ رہی تھی، اور مہر اپنے بازو چھو کر دیکھنے لگی۔ میں زندہ ہوں، مہر اشک بہاتی ہوئی اٹک اٹک کر بولی۔ وہ خواب تھا؟ مہر چہرے پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی، مجھے شاید واپس بھیج دیا گیا ہے اپنے گناہوں کا ازالہ کرنے کے لیے۔ مہر ابھی تک اپنے خواب کے زیر اثر تھی۔ مہر سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اتنے بھیانک خواب دیکھ رہی ہے۔ مہر نے لحاف پرے کیا، اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی سوئچ بورڈ کے پاس آ گئی، اور بورڈ پر ہاتھ مارا تو کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ مہر تار چہرے اور نم آنکھوں سے کمرے کو گھورتی ہوئی بیڈ پر واپس جانب چلنے لگی، اور بالوں کو سمیٹتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی، اور گلاس میں پانی انڈیلنے لگی، اور ایک ہی گھونٹ میں سارا گلاس ختم کر دیا۔ مہر اجنبی نظروں سے کمرے کو دیکھ رہی تھی، دل میں خوف کی کنڈلی مار کر بیٹھ گیا تھا۔ مہر نے دونوں ہاتھ چہرہ صاف کیا تو اگلے ہی لمحے اشکوں سے پھر تار ہو گیا۔ ہاتھ برف ہو رہے تھے، اور مہر اپنی انگلیاں دیکھی جو نیلی پڑ رہی تھی۔ خوف کے باعث رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، اور آنکھیں بار بار منظر دھندلا رہی تھی۔ مہر نے دوپٹہ اٹھایا اور واش روم کا رخ کیا، اور وضو کر کے باہر نکلی، اور مسلے پر کھڑی ہو گئی، اور اللہ کے رب کے آگے سر سجدہ بسجود ہو گئی تھی، اور اپنے رب کے حضور سجدے میں جا کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگی۔ حرم پاؤں اوپر کیے صوفے پر بیٹھی تھی، چہرہ گھٹنوں پر گرا رکھا تھا۔ کیا ہوا حرم؟ خرائمہ جو ابھی باہر سے آئی تھی اسے اس طرح بیٹھے دیکھ کر بولی۔ حرم کے لیے بولنا محال ہو گیا تھا۔ خرائمہ بیگ رکھ کر اس کے سامنے آ بیٹھی۔ امی کا فون آیا تھا، ابھی بتا رہی تھی کہ میرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ حرم افسردگی سے بولی۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ خرائمہ خوش دلی سے بولی، ہاں اچھی بات ہے، لیکن مجھ سے پوچھنا تو دور کی بات پکی کرنے سے پہلے بتایا بھی تو نہیں گیا۔ حرم مایوسی سے بولی، تم خوش نہیں؟ خرائمہ تشویش سے بولی، ایسی کوئی بات نہیں۔ حرم جبراً مسکرائی۔ خرائمہ مسکراتی ہوئی کھڑی ہو گئی تھی، تو پھر کیا بات ہے؟ تم کیوں اتنی پریشان ہو؟ چھوٹے پھر کیا سوچا تم نے؟ زوبشہ بیگم اس کے ساتھ بیٹھتی ہوئی بولی، آپ دیکھ لیں جو آپ کو پسند ہو۔ شاویز لاپرواہی سے بولا۔ ماریا نے بھی بے چینی سے پہلو بدلا۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ ہنا کے ساتھ کر دوں۔ وہ سوچتی ہوئی بولی، تو آپ دیکھ لیں، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں نکلتا ہوں آفس کے لیے۔
شاویز کہتا ہوا کھڑا ہو گیا اور ماریا خونخوار نظروں سے شاویز کو دیکھ رہی تھی کہ شاویز اسے نظر انداز کرتا نکل گیا۔ تم اگر اپنی بات سے پلٹے تو دیکھنا میں مصطفیٰ بھائی کو سب بتا دوں گی۔ ماریا کلس کر سوچنے لگی اور ماریا شاویز کو دھمکا رہی تھی اور اس حد تک جائے گی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ شاویز پھر سوچنے لگا، عدیل تم نے دیکھا جلسے کے دوران کیمرہ مین پر پتھراؤ کیا گیا ہے؟ شاہ لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے بول رہا تھا، نہیں مجھے علم نہیں ہوا، رات سے میرا فون بند تھا۔ عدیل لا علمی ظاہر کرتا ہوا بولا، یہ دیکھو شکر ہے زیادہ زخمی نہیں ہوا۔ شاہ لیپ ٹاپ کی اسکرین اس کی جانب موڑتا ہوا بولا، اوہ اب کہاں ہے فیصل؟ عدیل تشویش سے بولا، پٹی کروا کے آفس چلا گیا تھا، اس کی جگہ مدثر کو بھیج دیا گیا تھا۔ شاہ لیپ ٹاپ اپنی جانب موڑتا ہوا بولا، مہر معلوم نہیں ہوا؟ مہر موضوع بدلتا ہوا بولا، نہیں کوشش کر رہا ہوں کہ پتہ چل جائے لیکن ابھی تک کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ شاہ انگلیاں چلاتا ہوا بول رہا تھا، اچھا کوٹھے پر معلوم کرنا تھا، وہاں تو نہیں؟ عدیل تجسس سے بولا، نہیں یار وہاں بھی نہیں، لیکن زلیخا صاف انکار کر دیا۔ میں جانتا ہوں وہ مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی۔ شاہ اسکرین کو دیکھ کر گھورتے ہوئے بول رہا تھا، پھر کہاں جا سکتی ہے؟ عدیل سوچتا ہوا بولا، کیا پتہ کہاں گئی ہے، اس کا تو اس کے پاس کوئی ٹھکانہ بھی تو نہیں تھا۔ شاہ تعصب سے بولا۔ عدیل اس بات میں سر ہلانے لگا، مزید کریدنا اس نے مناسب نہیں سمجھا۔ اس کے آگے اس کے پاس اور کوئی ثبوت بھی نہیں تھا کہ جسے مہر کا پتہ چل سکے۔ وہ مہر کو جلد از جلد ڈھونڈنا چاہتا تھا کیونکہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ شہری برخان نے مجھے طلاق دے دی ہے، عدت پوری ہوتی تو مجھ سے نکاح کر لینا۔ عافیہ فون کان سے لگائے بول رہی تھی، ٹھیک ہے تم فکر مت کرو، میں امی سے بات کروں گا۔ شہریار مسکرا کر بولا، ٹھیک ہے عافیہ آہستہ سے بولی، اور تم فکر مت کرنا، میں اپنے قول پر قائم رہوں گا، تمہیں کہا تھا اپنی زندگی میں شامل کروں گا تو اس پر عمل بھی کر کے دکھاؤں گا۔ شہریار نے اسے پر اعتماد انداز میں بولا اور عافیہ پرسکون ہوگی۔ خدا حافظ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا اور عافیہ نے بھی شکر کا سانس لیا تھا کہ برہان سے اس کی جان چھوٹ گئی تھی۔ برہان جیسا جابر شوہر اس کو زندگی میں اتنا زیادہ ظلم کرے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ شاویز تم مجھے بھول رہے ہو، میں نے تمہارے ساتھ اسی شرط پر دیا تھا کہ تاکہ تم میری بہن سے شادی کرو گے۔ ماریا پھٹ پڑی، میرے دل میں جو آئے گا میں کروں گا۔ شاویز اس کی برہمی کا اثر لیے بنا بولا، تم کیسے اپنی زبان سے پھر سکتے ہو؟ ماریا ششت سی بولی، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے آپ کی بہن میں۔ اور میں شاویز بیزاری سے بولا، شاویز مت بھولو میں نے تمہاری مدد کی تھی، تمہارے کہنے پر سیڑھیوں پر تیل گرایا اور اس دن امی کو لے کر آئی تاکہ تم مہر کو سب کے سامنے غلط ظاہر کر سکو۔ میں یہ سب مصطفیٰ کو بتا دوں گی۔ اور پھر ماریا تقریباً چلا رہی تھی، جائیں بتا دیں مجھ سے پہلے آپ کو گھر سے باہر نکال دیں گے، پھر آپ کیا کرو گی؟ آپ نے مہر کے خلاف سازشیں کی تھی۔ شاویز پرسکون انداز میں بولیا اور ماریا دل ملا اٹھی۔ شہریار کے لیے اپنے پاؤں پر کھڑے رہنا مشکل ہو گیا تھا، اس نے دیوار کا سہارا لیا۔ شہریار کو اپنی سماعتوں پر شبہ ہو رہا تھا اور ماریا اور شاویز۔ شہریار نے زیر لب دہرایا۔ شہریار نفی میں سر ہلاتا زینے اترنے لگا، امی بابا سائیں، شہریار چلانے لگا۔ ماریا اور شاویز بھی گھبرا کر باہر نکل آئے۔ اتفاق سے آج شاہ بھی گھر پر تھا۔ کیا ہو گیا ہے، کیوں چلا رہے ہو؟ زوب شاہ بیگم ہامتی ہوئی باہر نکل آئیں۔ شاہ ریکنگ پر ہاتھ رکھے ناگواری سے نیچے دیکھ رہا تھا۔ ماریا بھی نیچے آ چکی تھی، نکلو میرے گھر سے تم۔ شہریار ماریا کی بازو پکڑ کر اسے چلتا ہوا بولا۔ اور پھر شہریار کیا ہو گیا ہے، کیوں مجھے نکال رہی ہیں؟ ماریا حواس باختہ سے بولی، شہریار کیوں کر رہے ہو ایسا، وجہ تو بتاؤ۔ زوب شاہ بیگم اس کی راہ میں حائل ہوگی۔ شہریار یہ کیا طریقہ ہے؟ کمال صاحب خفگی سے بولتے ہوئے آئے۔ شہریار چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگا، آنکھوں میں نمی تہنے لگی۔ بابا سائیں آپ سنیں گے نا تو آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ شہریار انہیں دیکھتا ہوا بولا۔ شاہ آبرو اچکا کر اس تماشے کو دیکھ رہا تھا، کیا مطلب، کیا کیا ہے اس نے تمہارا؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ بابا سائیں مہر کو گھر نکالنے کے لیے شاویز اور ماریا نے پلان بنایا تھا، وہ بے گناہ تھی، اس پر ان دونوں نے الزام لگایا۔ شہریار مایوسی سے بولا۔ کمال صاحب شعلہ بار نظروں سے دیکھنے لگے دونوں کو۔ شاویز کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا، یہ کیا سن رہے ہیں ہم؟ بابا سائیں
بابا سعید گرجدار آواز میں بولے۔ شاہ کے چہرے کے تاثرات ایک دم بگڑ گئے اور اکتاہٹ کی جگہ تخیر نے لے لی۔ کہہ دو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ شہریار دونوں کو دیکھ کر دھاڑا تھا۔ زوب شاہ بیگم تو سکتے میں ہی جیسے آ گئی تھی۔ ماریا مجرموں کی مانی سر جھکائے کھڑی ہو گئی تھی اور شہریار کو جھوٹا وہ نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ اسے اپنا رشتہ بچانا تھا۔ وہ بابا سعید شاویز ہاتھ مسلتا ہوا الفاظ جوڑنے لگا۔ کمال صاحب کے تھپڑ کے باعث خاموشی گونجنے لگی۔ سب کچھ جیسے سانپ سونگھ گیا۔ شاہ تعصب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شاویز منہ پر ہاتھ رکھے چہرہ جھکائے اسے دیکھ رہے تھے۔ زوب شاہ بیگم کی زبان کنگ ہو گئی۔ امی، میں عافیہ سے نکاح کروں گا اور یہ ماریا اپنے گھر جائے گی۔ اسے بھی سبق ملنا چاہیے۔ جو دوسروں کے گھر تباہ کرتے ہیں ان کا بھی اپنا گھر بھی سلامت نہیں رہنا چاہیے۔ شہریار ماریا کو دیکھتا تیش میں بولا تھا اور پھر نہیں شہریار پلیز ایسا مت کریں، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، مجھے سب سے معافی مانگ لوں گی، پلیز پلیز پلیز، لیکن مجھے چھوڑے مت۔ اس کے ماریا اس کے قدموں میں گر گئی۔ شہریار نے نخوت سے اسے سر جھٹکا دیا اور جاؤ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ شہریار خاموش کی آواز گونج رہی تھی۔ شہریار نہیں پلیز ایسا مت کرے۔ ماریا تڑپ کر گر گئی تھی، کھڑی ہو گئی تھی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں شہریار، ماریا کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ شہریار پلیز نہیں، چپ ہو جائیں شہریار، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ ماریا اس کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی لیکن شہریار میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ شہریار کے لبوں پر یہ الفاظ ادا ہو گئے اور ماریا خاموش ہو گئی۔ حالی حالی نظروں سے وہ شہریار کو دیکھنے لگی۔ پل میں وہ محرم سے نامحرم ہو گیا تھا اور سب رشتے ایک دم سے ٹوٹ گئے تھے۔ سب تماشائی بنے دیکھے ہوئے اور ماریا اجنبی نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ سب پرایا پرایا لگنے لگا۔ شہریار بابا سعید کی جانب بڑھنے لگا۔ بابا سعید، میرا ارادہ ماریا کو طلاق دینے کا بالکل بھی نہیں تھا، لیکن اس عورت نے میرے بھائی کی خوشیاں چھین لی ہیں اور میں اس عورت کے ساتھ انہیں اذیت میں مبتلا کیا اور اس کے بعد میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں ایک ایسی فساد پھیلانے والی عورت کے ساتھ رہوں۔ شہریار انہیں دیکھتا ہوا بولا اور کرب سے بولا، ہم سمجھ سکتے ہیں اور تم نے بالکل ٹھیک کیا، درست فیصلے یہ ہمارے شاہ کے مقدر میں لکھی خوشیاں ان دونوں نے چھینی ہیں۔ وہ حلق کے بل چلائے تھے۔ شاویز گھبرا کر 2 قدم دور ہو گیا اور ماریا تو سکتے کی کیفیت میں تھی۔ کون کیا بول رہا تھا وہ دونوں سننے کی سکت نہیں رکھتی تھی۔ شاہ تلخی سے مسکرایا، جنہیں اترنے لگا۔ شہریار نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ بھائی مجھے معاف کر دیں، میری بیوی نے۔ شہریار ہاتھ جوڑے بول رہا تھا۔ شاہ نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ نہیں شہریار، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ قصور تو، شاہ نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا اور شاہ افسوس سے اپنے بھائی کو دیکھ رہا تھا، اپنے خون سے، اپنے بھائی سے۔ یہ سب وہ کبھی سوچ نہیں سکتا تھا۔ وہ چلتا ہوا شاویز کے عین مقابل کھڑا ہو گیا اور ایک زوردار تھپڑ شاویز کے چہرے منہ پر مارا اور آنکھوں میں لہو دوڑ رہا تھا۔ شاہ نے پے در پے 2-4 مکے اس پر برسائے اور کمال صاحب اسے شاویز سے لگا کیا؟ بابا سعید، آج میرا صرف ایک ہی بھائی ہے اور میں اپنی بات دہرانے کا روادار نہیں، آپ بھی سن لیں امی۔ بولتے بولتے شاہ کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ شاویز تڑپ کر اسے دیکھنے لگا۔ زوب شاہ بیگم کے پاس بولنے کے لیے تو کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا، سو وہ خاموش ہی رہی۔ ہمیں تمہارے فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں، وہ شاویز کو گھورتے ہوئے بولا۔ بابا سعید، شاویز بنا کچھ بولے باہر کی جانب قدم بڑھانے لگا تھا۔ بھائی پلیز ایسا مت کریں، میں اس دن سے پچھتا رہا ہوں، پلیز 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 مجھے معاف کر دیں، شاویز اس کے سامنے آتا ہوا بولا اور شاہ نے ایک سلگتی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ تم میری محبت کے قابل بھی نہیں ہو، نفرت تو بہت دور کی بات ہے۔ شاہ ہاتھ سے اسے پرے کرتا ہوا بولا، اب اگر مہر مل بھی گئی تو اسے یہاں لانے کی غلطی نہیں کروں گا میں۔ شاہ نے ایک دم سے چلاتا ہوا باہر نکل گیا اور شاویز نم آنکھوں سے اسے جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ شاہ ضبط کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ دیکھ لیے اپنی اولاد کے کارنامے، جس پر تم بہتان لگاتی نہیں تھکتی تھی، وہ بیچاری تو بے قصور تھی۔ جس طرح تم سب نے اسے گھر سے بے دخل کر دیا، نکالنا تھا تو تم سب کو چاہیے تھا۔ کمال صاحب زوب شاہ بیگم کو دیکھتے ہوئے بول رہے تھے۔ مجھے جو نظر آیا میں نے وہی کہا، زوب شاہ بیگم منمنائی۔ ہمیشہ آنکھوں دیکھا سچ نہیں ہوتا، لیکن افسوس کہ ہمیشہ اسی پر یقین کیا جاتا ہے جو دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے، دیکھ لیں اب خود ہی، شہریار تعصب سے بولا
اور پھر اب ہمارے ہاں کوئی سفارش لے کر مت آنا، نہ اپنی اور نہ ہی اپنے بیٹے کی۔ کمال صاحب برخمی سے بولے، اور پھر آپ بھی مجھے برا کہہ رہے ہیں؟ وہ چہرہ اٹھا کر بولی، جو غلط ہے میں اسی کو کہہ رہا ہوں۔ کہہ کر وہ رکے نہیں اور کمرے کی جانب چل دیے۔ تم اپنا سامان باندھو اور چلتی بنو یہاں سے۔ شہریار نے حقارت بھری نظر ڈالتا ہوا چلا گیا۔ کسی کے منہ ملانے کے قابل نہیں چھوڑا تم نے۔ تم دونوں نے؟ وہ شاویز کے سر پر تھپڑ مارتی ہوئی بولی، کیا رقابت تھی تم دونوں کو جو تم دونوں نے ایسے کیا؟ میں بھی تو اس کے خلاف تھی، لیکن اپنے بچے کی خوشیوں کو اجاڑنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ دونوں غورتی سے نواز رہی تھی۔ دونوں مجرموں نے چپ سادھ لی۔ جب جرم آشکار ہو جائے تو مجرم خاموش ہی ہو جاتا ہے۔ مہر ہاسپٹل کے ایک کمرے میں بے سود بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور پھر دائیں بائیں ہاتھ پر ڈرپ چل رہی تھی۔ چہرے پر نکاہت کے آثار واضح نمودار تھے۔ وہ ہنسی علیل دکھائی دے رہی تھی۔ اللہ نے مہر کو رحمت سے نوازا تھا، لیکن ابھی تک مہر ہوش میں نہیں آئی تھی۔ ڈاکٹر اس کا معائنہ کر رہے تھے اور اس کے ہسبینڈ کو کہہ دو کہ وہ اب مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نرس کو دیکھتی ہوئی بولی اور نرس اسپات میں سر ہلاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اگلے لمحے دروازہ کھلا تو شاہ اندر آتا ہوا دکھائی دیا۔ اب کیسی طبیعت ہے میری مسز کی؟ شاہ بے چینی سے اسے دیکھنے لگا۔ اب ان کی طبیعت قدرے سنبھل چکی ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، بس کچھ دیر۔ وہ پیشہ ورانہ مسکراہٹ لیے ہوئے بولی اور شاہ سانس خارج کرتا ہوا مہر کو دیکھنے لگا، جس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ ڈاکٹر مہر کو دیکھتی ہوئی باہر نکل گئی۔ نرس نے ان کی بیٹی شاہ کے حوالے کر دی۔ شاہ نم آنکھوں سے اس ننھی سی جان کو دیکھنے لگا۔ اولاد کیسی نعمت ہے کہ اس وقت کوئی شاہ سے پوچھتا۔ شاہ نے اس کے روئی جیسے رخسار پر بوسے دیے اور مہر جیسی گڑیا خاصی کمزور تھی۔ شاہ کی آنکھیں اشک بار تھی۔ یہ خوشی کے آنسو تھے جو دم بخود نکلتے آ رہے تھے۔ شاہ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پکڑ کر چومنے لگا۔ شاہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ چھوٹی سی ننھی سی گڑیا اس کے ہاتھوں میں تھی۔ اسے یہ جان اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ شاہ کی محبت نے اس کی نیند میں خلل پیدا کیا تو وہ رونے لگی۔ شاہ اسے چپ کروانے کی صحیح کرنے لگا، لیکن اس کے لیے یہ تجربہ بالکل نیا تھا۔ کچھ دیر تو وہ روتی رہی، لیکن پھر آنکھیں بند کر کے سو گئی۔ شاہ کے لب مسکرانے لگے۔ میری جان سو گئی؟ شاہ اس کے چہرے پر بوسہ دیتا ہوا بولا۔ مہر کا خیال آیا تو اس کی جانب چلنے لگا۔ یہ شور کے باعث ہوش میں آ چکی تھی۔ شاہ چلتا ہوا اس کے پاس آ رکا۔ تم ٹھیک ہو؟ شاہ کے چہرے پر فکر نمایاں تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی اسپات میں سر ہلانے لگی۔ مہر کونیوں کے بال اٹھنے کی صحیح کرنے لگی۔ ایک منٹ۔ شاہ اسے رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے اس کے قریب آیا اور پھر تکیہ سیدھا کرنے لگا۔ ایک ہاتھ میں بچی کو اٹھا رکھا تھا تو دوسرے ہاتھ سے مہر کا ہاتھ پکڑ کر مہر کو ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ مہر کی آنکھوں میں نمی تھی اور مہر نے شاہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ شاہ نے مسکراتے ہوئے بچی مہر کو دے دی اور مہر نے اشک بہاتے ہوئے اسے سینے سے لگا لیا۔ اپنی جان کو دنیا میں لانے کے لیے مہر نے بہت کچھ برداشت کیا۔ خاموشی سے مہر کی سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ شاہ نے اسے روکا نہیں۔ شاہ نے مہر کے سر پر ہاتھ رکھ پھیرا اور پھر مہر سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، سرخ اشک بہاتی آنکھیں۔ شاہ دیکھیں، اللہ نے ہماری سن لی۔ مہر بازوؤں میں سوتی بچی کو دیکھتی ہوئی بولی، بالکل، اللہ نے ہمارا دامن خوشیوں سے بھر دیا۔ شاہ کا دل خوشی سے بے قابو ہو رہا تھا۔ شہر اس کا بھی آنسو سے تر تھا۔ بس بہت رو لیا۔ شاہ اس کے سامنے بیٹھ کر آنسو چنتا ہوا بولا اور مہر مسکرا کر اسے دیکھی۔ ماناب شاہ ہماری جان۔ مہر اس کا نام لیتی چہرے پر بوسہ دینے لگی۔ یہ نام مہر اور شاہ دونوں نے مل کر پسند کیا تھا۔ شاہ نے مناب کو اپنی گود میں لے لیا۔ مہر، تم نہیں جانتی کہ تم نے کتنی بڑی خوشی مجھے دی ہے۔ میں ساری زندگی تمہارا مشکور رہوں گا۔ شاہ مناب کا ماتھا چومتا ہوا بولا۔ مہر محبت پاش نظروں سے اپنی اولاد کو دیکھ رہی تھی۔ مہر، ایک بات میں نے تمہیں نہیں بتائی تھی۔ شاہ کی نظریں مناب پر تھیں۔ کون سی بات؟ مہر دھیرے سے بولی۔ شفا میرے بچے کو ماں نہیں بننے والی تھی۔ شاہ دانت پیستا ہوا بولا۔ پھر کس کے بچے کی ماں بننے والی تھی وہ؟ مہر متحیر سے اسے دیکھنے لگی۔ برخان کے بچے کی۔ شاہ نے گویا دھماکہ کیا۔ مہر کی زبان کنگ ہو گئی تھی۔ میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔
کیونکہ مجھے خود پر لعنت محسوس ہوتی ہے کہ میں کیسا مرد ہوں جو کہ اتنا عرصہ ہوا اور اس سب سے بے خبر رہا، لیکن تم میری محرم، میری ہمراز ہو، اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں۔ شاہ ضبط کرتا ہوا بول رہا تھا، لیکن شاہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ مہر غمزدہ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ جب میں نے ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑا تب میں نے بنا سوچے شفا پر الزام لگا دیا کہ یہ بچہ میرا نہیں، کیونکہ جس حال میں مجھے وہ دونوں ملے تھے، اس کے بعد میری جگہ اگر کوئی بھی ہوتا تو وہ بھی یہی کہتا۔ تب شفا نے اعتراف کیا کہ اس دن شاہ کو لگا کہ وہ سانس نہیں لے سکے گا۔ میں نے شفا سے محبت کی تھی، بے حد محبت، لیکن وہ اس قابل ہی نہیں تھی۔ شاہ سر جھٹکتا ہوا بولا، اور مہر تعصب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر اس نے زخم کھائے تھے تو شاہ بھی گھائل دل کے ساتھ جی رہا تھا، لیکن میں شکر گزار ہوں کہ اپنے رب کا جس نے مجھے تم جیسی بیوی دی۔ اور پھر آج شاہ نے مہر کی جانب چہرہ کیا۔ مہر کے لب مسکرانے لگے۔ مجھے فخر ہے مہر کی کہ تم میری بیوی ہو مہر۔ شاہ مہر کے دائیں ہاتھ پر اپنا دایاں ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ مہر نم آنکھوں سے مسکراتی ہوئی اس بات میں سر ہلانے لگی۔ دیکھو ہماری جان بالکل تمہارے جیسی ہے۔ شاہ مناب کو دیکھتا ہوا بولا، لیکن مجھے لگتا ہے بال میرے جیسے نہیں۔ مہر بولتی ہوئی مناب کے سر سے ٹوپی ہٹانے لگی تھی۔ دیکھا، آپریشن تھیٹر میں ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے بال میرے جیسے نہیں ہیں۔ وہ مہر مسکراتی ہوئی بول رہی تھی، اگر بال بھی تمہارے جیسے ہوتے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہم دونوں ہی کی تو ہے جان۔ شاہ محبت پاش نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ مہر مسکراتے ہوئے سر تکیے ساتھ ٹکا دیا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اب حرم اور خرائمہ کو بھی لے آؤں۔ شاہ مہر کو سوالیہ نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، جی لے آئیں، حرم تو ناراض ہوگی، آپ ساتھ ہی تو لے آتے۔ مہر خفگی سے بولی، میں نے سوچا سب سے پہلے ہم دونوں ملیں اپنی جان سے۔ شاہ مناب کی ناک دباتا ہوا بولا۔ مناب جو سکون سے سو رہی تھی، شاہ اس کی حرکت پر گلا پھاڑ پھاڑ کر رونے لگی۔ شاہ نے اس کے ایک دم چلانے پر آنکھیں بند کر دی، اور پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمیں بہت تنگ کرنے والی ہے۔ شاہ اسے دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولا، رلا کر اب مجھے پکڑا رہے ہیں؟ مہر گھورتی ہوئی بولی، میں تمہاری نند اور بہن کو لینے جا رہا ہوں، اتنے میں شاہ معصومیت سے بولا۔ مہر مناب کو چپ کروانے لگی۔ شاہ حرم کا انتظار کر رہا تھا، لیکن جب اس کی آمد کے آثار دکھائی نہیں دیے تو گاڑی پارک کر کے اندر کی جانب چل دیا۔ شاہ نے جیسے ہی گاڑی پارک کی تو اس کا انتظار کرنے لگا۔